अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल-मौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा के यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। हमारा आज का मौजू गांधी साहब का तसव्वुर सुन्नत और उस पर होने वाले एतराज़ात हैं। आप सबके इल्म में होगा कि गांधी साहब की फ़िक्र पर अक्सर उनके तसव्वुर सुन्नत के हवाले से भी तनकीद होती रहती है और इन तनकीदात में से एक मकबूल नाम जो है वो डॉक्टर हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब का भी है, जिन्होंने अपनी एक किताब फ़िक्र गांधी एक तहकीकी और तज्ज़ियाती मुताला में गांधी साहब के तसव्वुर सुन्नत को भी मौज़ू बनाया है। हमारे आज के मेहमान आसिम मुग़ल साहब हैं, जो हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब की आरा से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। आज और आने वाले कुछ सेशंस में हम आसिम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको हाफ़िज़ ज़ुबैर की की बातों से क्या इख्तिलाफ़ात हैं, और इसके बाद ये फ़ैसला हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे कि क्या आसिम मुग़ल साहब के दलाइल जो हैं वो मज़बूत हैं या नहीं, और जो उन्होंने हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब की किताब के ऊपर एतराज़ात किए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। सेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं रज़ा भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो इन सेशंस में मेरी मुआवनत करेंगे। और अब बगैर किसी देर के मैं आसिम मुग़ल भाई को दावत देना चाहूँगा कि वो अपने जो है प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें। तो ओवर टू यू आसिम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। हम यहाँ हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब की इस किताब का एक एकेडमिक और अनबायस्ड रिव्यू करने जा रहे हैं। और हाफ़िज़ साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं उनके मुकाबले में इल्मी लिहाज से एक बहुत छोटा इंसान हूँ उनके मुकाबले में। लेकिन ये इल्म की दुनिया में असल चीज़ जो होती है वो इस्तदलाल, आर्गुमेंट, रीज़निंग, इसको बुनियादी हैसियत हासिल होती है। यहाँ पर लोगों का छोटा बड़ा होना और शख्सियात के मकाम व मरातब, इनका इल्मी कदकाठ, उनकी खिदमात, फिर उनसे जुड़ी कुछ जज्बाती वाबस्तगियाँ, ये तमाम चीज़ें जायज़ होने के बावजूद और अपनी पूरी समाजी क़ुव्वत और अहमियत रखने के बावजूद यहाँ यानी कि इल्म के मैदान में बेमानी और बेवक़्त हो जाती हैं। यहाँ बात को इसकी दलील की बुनियाद पर, इसके इस्तदलाल की बुनियाद पर परखा जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम एकेडमिक पैराडाइम में होते हैं तो बात करने वाले का मकाम, मर्तबा, उसका कद-काठ उसकी बात पर असरअंदाज नहीं होता। ये बड़ा एक अजीबो-गरीब सा पैराडाइम है। यहाँ ऐसा भी मुमकिन है कि एक मेरे जैसा छोटा और नालायक तालिब इल्म उसकी बात को उसके मज़बूत इस्तदलाल की बुनियाद पर कबूल कर लिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ी इल्मी शख्सियत की बात को उसके कमज़ोर इस्तदलाल की बुनियाद पर रद्द कर दिया जाए। यहाँ पर जो जिस चीज़ की हुक्मरानी है वो इल्म व अक़ल के आलमगीर मुसल्लमात हैं। एक छोटी-सी तमहीद थी जो मैं चाह रहा था। तो हाफ़िज़ साहब की किताब को हम शुरू करते हैं। हम पूरी किताब का रिव्यू नहीं कर रहे, हम फ़िलहाल उनके जिस चैप्टर को फ़ोकस कर रहे हैं वो उनका चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उनको उन्होंने टाइटल दिया है जावेद अहमद गामदी साहब का तसव्वुर सुन्नत। इस चैप्टर में उन्होंने जो हायरार्की बनाई है हाफ़िज़ साहब ने, इसकी 7 फ़सलें बनाई हैं उन्होंने। मैं चाहता हूँ मैं उन फ़सलों के पहले नाम ले लूँ, उसके बाद हम एक-एक करके सबका मुताला करेंगे और देखेंगे कि हाफ़िज़ साहब गामदी साहब के तसव्वुरात पर किस तरह तनकीद करते हैं। फ़सल नंबर 1 में उन्होंने इन्वान दिया है अहले सुन्नत के यहाँ सुन्नत का मफ़हूम। इसके अंदर वो बयान करेंगे कि उनके बकौल, हाफ़िज़ साहब के बकौल, जो अहले सुन्नत के यहाँ मुत्तफ़िक़ा सुन्नत का तसव्वुर है वो क्या है। दूसरी फ़सल में वो गामदी साहब का तसव्वुर सुन्नत बयान करेंगे जैसा कि उन्होंने समझा। तीसरी फ़सल का उन्वान है गामदी साहब के तसव्वुर सुन्नत की गलती। इसके अंदर हाफ़िज़ साहब के नज़दीक गामदी साहब के सुन्नत के तसव्वुर में जो गलती है उनके नज़दीक उसको वाज़ेह करेंगे। चौथी फ़सल, उसका उन्वान है गामदी साहब के उसूल सुन्नत की दलील का जायज़ा। अब गामदी साहब ने जिस दलील की बुनियाद पर अपने उसूल बनाए हैं, हाफ़िज़ साहब उसके अंदर उन दलाइल का जायज़ा लेंगे। और पाँचवीं फ़सल का उन्वान हाफ़िज़ साहब ने दिया है गामदी साहब के उसूल सुन्नत का रद्द। यहाँ पर वो उसको नेगेट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। उसके बाद छठी फ़सल में हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि गामदी साहब और तवातर अमली, तो इसमें इस पर बहस करेंगे। छठी फ़सल का उन्वान है गामदी साहब का अपने ही इस उसूल सुन्नत से इन्हिराफ। हाफ़िज़ साहब का ये मानना है कि गामदी साहब ने सुन्नत की तायीन के लिए जो उसूल बनाए हैं वो एप्लीकेशन करते वक़्त यानी कि इत्तलाक़ी मामलात में ख़ुद उससे मुनहरिफ हो जाते हैं।
اس کے بعد خلاصہ کلام ہے اور وہ یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہوتا ہے۔ اب ہم بک ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے کیا لکھا ہے۔ جو پہلی فصل ہے اہل سنت کے ہاں سنت کا مفہوم، اس کے اندر ہمیں اس پوری فصل کے اندر کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا تبصرہ ہم کریں گے۔ حافظ صاحب نے سب سے پہلے جو بات شروع کی ہے وہ کی ہے اس بات سے کہ وحی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک لفظی وحی اور ایک معنوی وحی۔ لفظی وحی میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی آبویسلی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کو ترد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس وحی کی قسم کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، اور وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ اس کی مراد صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن وغیرہ۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وحی معنوی، اس میں وحی کی یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنی مراد ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس وحی کی قسم کو انہوں نے کہا ہے کہ وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، یا پھر اس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر مختلف طرح سے تعلیم دینا، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، یہاں سے غالباً ان کی مراد حدیث جبریل ہے، اور علامات قیامت کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، اس طرح کی چیزوں کو وہ مثال کے طور پہ لے کے آئیں۔ اس سے ہمیں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، یہ باتیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شورا کی ایک آیت کو وہ لے کے آئے ہیں حافظ صاحب، 51 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں یا اس کے شایان شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، ماں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ یا تو تین باتیں بتائی ہیں کہ یا تو اس کے القاء و الہام کے ذریعے سے کوئی بات اس کے دل میں ڈالے، یا پھر پردے کی اوٹ سے، او من وراء حجاب، یا پھر یہ کہ اپنا فرشتہ بھیجے۔ تو اس پر تھوڑی سی بحث کی حافظ صاحب نے۔ اس میں کہتا ہے کہ یہ جو پہلی وحی ہے، پہلی قسم ہے، اس سے مراد القاء الہام وغیرہ ہے، یہ مانوی ہوتی ہے، اس میں الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ پردے کی اوٹ والی ہے، یہ لفظی ہوتی ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے فرشتے کی صورت میں، یہ لفظی بھی ہو سکتی ہے، یہ مانوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں لفظی وحی قرآن اور مانوی وحی سنت کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہاں تک ہمیں حافظ صاحب کی کسی بات سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں لفظی وحی قرآن کی صورت میں اور معنوی وحی سنت کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے وحی کی ان دونوں قسموں کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ پیج نمبر حافظ صاحب کی بک کا پیج نمبر 182 ہے، اس پہ حافظ صاحب فرماتے ہیں، اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا، یہ والا اچھا پہلی فصل کا آخری پیرا، حافظ صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں وحی لفظی جو ہے، لفظاً وحی، یہ قرآن کی صورت میں، جبکہ وحی معنن یہ سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے وحی کی ان دونوں اقسام کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ اب اگلا جملہ حافظ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روایت کو قرات اور سنت کی روایت کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ وہ ایک جگہ ہے پہلی جہاں پر ہم حافظ صاحب سے اتفاق نہیں کر پائے۔ سنت کی روایت کو حدیث کہتے ہیں، یہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے۔ تو اس تعریف کا حافظ صاحب کے پاس کیا سورس ہے وہ نہیں بتا سکے، اور ہم بھی ایسا کچھ نہیں جانتے کہ سنت کی تعریف کو حدیث کہا جاتا ہو، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ متفقہ رائے کب بنی، کب اختیار کی گئی، یہ اتفاق کب ہوا، یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ حدیث جس کو حافظ صاحب نے سنت کی روایت قرار دیا ہے، اس کی جمع اور تدوین سے پہلے بھی تو سنت موجود تھی، اس کی روایت کو اس سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ خیر، یہ بس اتنا سا ہی یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی فصل ختم ہوتی ہے، دوسری فصل حافظ صاحب شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی پیج نمبر 182 ہے، اس کے اینڈ سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ فصل دوم، غامدی صاحب کا تصور سنت۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں، غامدی صاحب اہل سنت کے متفقہ موقف کے برعکس سنت اور حدیث میں
فرق کرتے ہیں۔ اپنی کتاب اصول و مبادی میں سنت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ صاحب نقل کر رہے ہیں گامدی صاحب کا ٹیکسٹ میزان سے، اصول و مبادی سے، لیکن اس سے پہلے جو حافظ صاحب نے جملہ لکھا ہے یہاں سے ہم ان سے اختلاف کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے متفقہ موقف کے برعکس سنت اور حدیث میں گامدی صاحب فرق کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی اہل سنت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں؟ کیا یہ بات اسلاف میں تمام علماء، تمام ائمہ ایسے ہی کہتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ حافظ صاحب نے کلیم کیا ہے کہ یہ متفقہ موقف ہے پوری امت کا کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے جو حافظ صاحب کر رہے ہیں، لیکن حافظ صاحب اس کو امت مسلمہ کا ایک متفقہ موقف کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، اس کی تنقیح کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے تو امت مسلمہ میں تعداد کے اعتبار سے جو سب سے بڑا گروہ ہے یا سب سے بڑا مدرسہ فکر ہے وہ احناف کا ہے، تو کیا وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ حدیث ہی سنت ہے؟ اگر یا سنت ہی حدیث ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ اگر ہاں یعنی کہ ایسا ہی ہے کہ احناف بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک ہی ہے، تو اسلام کا جو شریعت کا سب سے بنیادی رکن ہے نماز اور سب سے اہم رکن ہے، اس کا طریقہ ان کے ہاں بھی پھر وہی ہونا چاہیے جو حدیث میں ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ احناف اس کو فالو نہیں کرتے جو کہ حدیث میں روایات میں ہے۔ اس کا مطلب احناف کے ہاں یہ نہیں ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، جبکہ حافظ صاحب نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ سنت اور حدیث کا ایک ہونا یہ امت کا متفقہ موقف ہے۔ ہمارے خیال سے یہ ایسا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے حافظ صاحب نے گامدی صاحب کا اصول و مبادی سے ٹیکسٹ کاپی کیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ گامدی صاحب فرماتے ہیں کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ سارا نقل کیا ہے حافظ صاحب نے۔ اس کے بعد وہ پوری تفصیل ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گامدی صاحب کا وہ پورا ٹیکسٹ انہوں نے کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آخری پیرے میں گامدی صاحب لکھتے ہیں کہ سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح اس کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی، یعنی کہ جس طرح قرآن صحابہ کے قولی تواتر سے، سنت صحابہ کے عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز نہ دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا موقف غامدی صاحب کا اصول و مبادی سے حافظ صاحب نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں پیج نمبر 183 کے بالکل آخر میں کہ ہمارے نزدیک غامدی صاحب کا یہ تصور سنت بھی غلط ہے اور اس کے اطلاقات میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب پہلے یہ کلیم کر چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ غامدی صاحب کا تصور سنت کانسیپچولی غلط ہے، بلکہ اطلاق کرتے وقت بھی غامدی صاحب نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ آگے حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم ان کے تصور سنت کی غلطی کو واضح کریں گے، دوسرے حصے میں ہم سنت کے ذریعہ روایت یعنی کہ تواتر عمری جو غامدی صاحب کے ہاں ہیں اس پر بحث کریں گے، تیسرے حصے میں ہم ان اصول کی اطلاقی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کی مخالفت کی ہے۔ یعنی کہ 3 حصوں میں انہوں نے اپنی بحث کو تقسیم کیا ہے۔ حافظ صاحب نے غامدی صاحب کی جس بات کو لے کر بحث کا آغاز کیا ہے وہ ان کا یہ جملہ ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی روایت جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔
جس طرح حافظ صاحب نے گاندھی صاحب کی بات کو پریزنٹ کیا ہے اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاندھی صاحب کی بات اسی جملے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جس سے گاندھی صاحب اپنے تصور سنت کے بیان کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ گاندھی صاحب کی بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے ہمیں میدان میں جا کے دیکھ لینا چاہیے کہ گاندھی صاحب بات کہاں سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے 1-2 منٹ صرف کر کے ہمیں چاہیے گاندھی صاحب کی میدان کا ایک اجمالی سا تعارف حاصل کر لیں، تفصیل میں نہیں، بالکل بس ایک نظر میں، جیسے ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں گاندھی صاحب کی کتاب کے 2 مقدمات، مقدمہ 1 اصول و مبادی اور مقدمہ 2 دین حق، یہ 2 ہی مقدمات۔ پہلے مقدمے میں گاندھی صاحب 3 بحثیں لے کر آئے ہیں۔ مبادی تدبر قرآن، اس کے 10 اصول بتائے ہیں انہوں نے، مبادی تدبر سنت، اس کے 7 اصول، اور پھر مبادی تدبر حدیث، اس کے بھی 7 اصول ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، اس کا عنوان ہے اصول و مبادی۔ دوسرا مقدمہ دین حق کے نام سے ہے، اس میں پہلا حصہ الحکمہ اور دوسرا کتاب۔ الحکمہ ایمان و اخلاقیات، اور الکتاب میں وہ شریعت ساری، معاشرت، معیشت وغیرہ سب کچھ۔ تو جو پہلا مقدمہ ہے، مقدمہ 1 اصول و مبادی، تو دیکھتے ہیں کہ گاندھی صاحب اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اب میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا میدان کی طرف آئیں اور میدان کا پیج نمبر 13 مقدمہ 1 اصول و مبادی یہ کھول لیا جائے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاندھی صاحب اپنی بات کو کیسے رکھتے ہیں، اور وہ جملہ جو حافظ صاحب لے کے آئے ہیں، جس جملے کو انہوں نے اپنی تنقید کی، جس جملے سے انہوں نے اپنی تنقید کا آغاز کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ گاندھی صاحب کی اپنی کتاب کے اندر وہ جملہ کہاں پہ ہے اور وہ کس طرح اس کی کیا جگہ بنتی ہے۔ اصول و مبادی میں گاندھی صاحب لکھ رہے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس جملے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ کی پوائنٹ ہے۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ، گاندھی صاحب کے نزدیک تنہا ماخذ کون ہے اس زمین پر اب، یعنی کہ اب سے مراد قیامت تک کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ آگے سنیے، یہ تمام جملے جو ہیں یہ ہر اس شخص کے ذہن میں رہنے چاہیے جو گاندھی صاحب کی فکر کو سمجھنا چاہتا ہے اور پھر اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین قرار پائے۔ اب دیکھیں، یہ مصنف کا اپنا مقدمہ ہے، یہ اس کی کتاب ہے جس میں وہ اپنی فکر بیان کر رہا ہے۔ وہ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد وہی ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی سورس ہے جس سے قیامت تک کے لیے دین ہمیں ملے گا، اور وہ دین ان سے اس کا اجرا یا ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کے قول سے، فعل سے اور تقریر و تصویب سے۔ یہاں تک وہ اپنی بات، اب آگے وہ قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں گاندھی صاحب کہ یہی وہ قانون و حکمت وہ دین ہے، یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ گاندھی صاحب اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی فکر جو کہ دین کی شرح وضاحت پر مبنی ہوتی ہے اس کو اصل بنا لیا جاتا ہے، لیکن گاندھی صاحب جب بھی اپنی فکر کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے حوالے سے، اپنے بہاف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں تک ہم تک پہنچا۔
قرآن اور سنت. اب اس ہیرارکی کو سمجھیں کہ تنہا ماخذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دینے کے بعد انہی کو دین کا سرچشمہ، انہی کو دین کا منبع، انہی کو دین کا سورس، اور ان کے قول، فعل اور تقریر سے دین جاری ہوا. یہ مان رہے ہیں گامدی صاحب کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے جو دین جاری کیا ہے وہی ہمارے لیے سورس ہے. اس کے بعد اس کے ضمن میں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن کی صورت میں ہے اور ایک سنت کی صورت میں ہے. قرآن کی وہ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں وہی اس میں جاننے کی میرے خیال سے ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. سنت کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت جاری فرمایا. قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ حافظ صاحب جس سٹیٹمنٹ سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا وہ سٹیٹمنٹ کا حافظ صاحب نے غامدی صاحب کے اس جملے کو کہ سنت سے ہماری مراد یہاں سے بات شروع کی ہے، اور اس جملے کو جس طرح حافظ صاحب نے بالکل الگ کر کے پریزنٹ کیا ہے تو اس سے اس کو اگر واقعی ایک الگ اور انڈیپینڈنٹ جملے کے طور پر دیکھنے کی بجائے اس کو میدان کے مقدمہ ایک اصول و مبادی میں اسی جگہ رکھیں جہاں پر غامدی صاحب نے رکھا ہے، جہاں کہ وہ ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد غامدی صاحب کے تصور سنت سے متعلق کسی بھی قسم کا سوء فہم پیدا ہو سکے. یہ سارا سوء فہم پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہم کسی کی بات کو، کسی کی مکمل بات میں سے کوئی ایک دو جملے اٹھاتے ہیں، اس کو سیاق سباق سے الگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے جو بھی فہم حاصل ہوگا وہ فہم یقیناً غلط ہی ہوگا. اور جب ہم غامدی صاحب کے اسی جملے کو ان کی میدان میں اسی جگہ پر رکھیں کہ جیسا کہ وہ ہے، تو پھر وہ وضاحت بھی سامنے آتی ہے جو غامدی صاحب اکثر مختلف جگہوں میں، مختلف گفتگوؤں میں، مختلف پروگراموں میں کرتے ہیں. اور غامدی صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ جب ہم سنت کو دین ابراہیمی کی روایت کہتے ہیں، یعنی کہ غامدی صاحب کو آپ نے، جو لوگ غامدی صاحب کو سنتے ہیں ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ غامدی صاحب یہ بات اپنی اکثر گفتگوؤں میں دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سنت کو دین ابراہیمی کی روایت کہتے ہیں تو وہ تاریخی لحاظ سے کہتے ہیں، اور جب سنت کے قرآن پر مقدم ہونے والی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تاریخی اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہسٹوریکلی اس سے پہلے ہے، یہ مراد ہوتی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ منبع ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طرح اگر ان کی کتاب کے مختلف جملوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا جائے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ بات اور ہر جملے کو اس کی تصنیف میں وہیں اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں کہ وہ ہے تو پھر میرے خیال سے کوئی خلط محبت پیدا نہیں ہوگا، اور غامدی صاحب کو پھر الگ سے وہ وضاحتیں نہیں دینا پڑیں گی جو مختلف جگہوں پر لوگ ان کو دیتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ ان کو کرنا ہی اس لیے پڑتا ہے کہ لوگ باتوں کو کہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر اٹھاتے ہیں، جان کے کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح، لیکن ساون ایسا ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ پوری بات کو جاننے کی کوشش کریں، اور پوری بات کو جاننے کا بہترین موقع جو ہے، چلے ہم سب کی بات نہیں کرتے، صرف غامدی صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی بات کو جاننے کا بہترین موقع یہ ہے کہ ان کی کتاب، ان کی فکر کی جو نمائندہ کتاب ہے میدان، وہ موجود ہے، اس پر ان کے لیکچرز موجود ہیں. آپ وہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس پر متعلقہ لیکچرز بھی نکال کے سن لیجئے، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اب آپ کا اختلاف معتبر جانا جائے گا، اب آپ کی نقد جو ہے وہ مؤثر ہوگی، وہ علمی ہوگی. اس کے جواب میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ تو سمجھنے میں کامیاب نہیں رہے، آپ نے نقد کرنے میں جلدی کی. یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد، یہ سارا ڈسکشن ہونے کے بعد، اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ میدان کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، جبکہ حافظ صاحب نے جب کتاب لکھی تھی اس وقت پرانا ایڈیشن تھا، اور اس وقت جب یہ کتاب حافظ صاحب نے لکھی ہے فکر غامدی، اس وقت غامدی صاحب کی وہ تمام ویڈیوز بھی موجود نہیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب وضاحت آ گئی، تو اب اگر ایسا ہے تو پھر نئی وضاحتوں کے بعد اب جو فاضل ناقد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی تنقید میں کچھ تبدیلیاں کریں، اور وہ کہیں کہ غامدی صاحب کی کچھ چیزیں جو تھی وہ واضح نہیں تھیں، اب ان کی نئی وضاحتیں آئی ہیں، ان کا موقف پوری طرح واضح ہوا ہے. تو اب ہم سمجھیں کہ غامدی صاحب کا اصل موقف یہ نہیں ہے جو پہلے بیان کیا ہے کہ ان کا جو ہے مراد یہ ہے کہ سنت ہمارے نزدیک دین ابراہیمی کی روایت ہے. نہیں، یہ بات تاریخی حوالے سے وہ کرتے ہیں. ان کے نزدیک سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت میں اپنے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے جاری کر دی ہے۔ اور یہ بات بھی پھر واضح ہو جائے گی کہ گامدی صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے ابراہیمی ٹریڈیشن والی، یہ اصل کے طور پہ نہیں کی، بلکہ ایک ضمنی سٹیٹمنٹ ہے جسے انہوں نے سنت کے تاریخی پہلو کے حوالے سے اجاگر کیا ہے۔ اور اس سے اختلاف کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جس سلسلہ نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری کڑی بنایا، اصل میں وہ دین ابراہیمی ہی تھا۔ ہم لوگ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ نبوت سے پہلے لوگ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی پہلے دین ابراہیمی پر تھے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے۔ تو یہ بات تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ لوگ ابراہیمی ٹریڈیشن کے اوپر ہی تھے۔ اس میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو بگاڑ آیا، اس میں جو ڈسٹارشن ہوئی ہے، اس میں جو بدعات خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو وہی گامدی صاحب وہی بات کر رہے ہیں، اس سے مختلف کوئی بات نہیں کر رہے کہ اس میں اضافے کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں کوئی کمی کرنی تھی وہ کمی کی ہے، جہاں کچھ ترامیم تھی وہ کی ہیں، اور اس کو پھر دوبارہ جاری کر دیا۔ جی یہاں تک فصل دوم تھی، دوسری فصل تھی۔ اب تیسری فصل کا حافظ صاحب آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے غامدی صاحب کے تصور سنت کی غلطی۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ تصور سنت باوجوہ غلط ہے۔ ہم اس تصور سنت کی غلطی پر دو اعتبارات سے بحث کریں گے۔ پہلی بحث میں ہم عقلی، منطقی اور شرعی دلائل کی روشنی میں غامدی صاحب کے تصور سنت کا جائزہ لیں گے، اور دوسری بحث میں ہم غامدی صاحب کی کتاب اصول و مبادی میں بیان کردہ ان اصولوں کی روشنی میں ان کے تصور سنت کا جائزہ لیں گے، اور اس بات کو واضح کریں گے کہ ان کی اصول و مبادی نامی کتاب در حقیقت تناقضات کا پلندہ ہے، جس میں بیان کردہ اصولوں میں سے ہر ایک اصول ان کے کسی دوسرے اصول کا رد کر رہا ہے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہم نے دو فصلیں پڑھی ہیں۔ پہلی فصل میں تو ہمیں کچھ تحفظات بھی نہیں تھے، ایک سمپل سی بات تھی جس سے اتفاقی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری فصل میں ایک چھوٹا سا تبصرہ ہم نے ضرور کیا ہے، لیکن اصل اختلاف زبیر صاحب یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اور عام طور پہ ایکڈیمک اپروچ کے ساتھ جو تنقیدات لکھی جاتی ہیں ان میں اس طرح کے جملوں سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب تناقضات کا پلندہ کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کی میدان کو، اور یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے جو تمام اصول ہیں، ہر اصول کسی نہ کسی دوسرے اصول کا رد کر رہا ہے۔ تو پہلے حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو حوالے سے بحث کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ عقلی، منطقی، شرعی حوالے سے غامدی صاحب کے تصور سنت کا جائزہ لیں گے، اور دوسری میں وہ کیا کریں گے، خود غامدی صاحب کے جو اصول و مبادی ہیں انہی کی روشنی میں غامدی صاحب کے اصولوں کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ جو دو دعوے حافظ صاحب نے کیے ہیں کہ ایک تو یہ کتاب جو ہے وہ تناقضات کا پلندہ ہے اور ہر اصول دوسرے اصول سے ٹکراتا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ غامدی صاحب کے اصول و مبادی میں کن تناقضات کی حافظ صاحب نشاندہی کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کیا مقدمات قائم کرتے ہیں، کیا دلائل لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کیسے غامدی صاحب کا ہر اصول خود انہی کے کسی نہ کسی اصول سے ٹکراتا ہے۔ یہ تیسری فصل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حافظ صاحب کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلی قسط میں، نیکسٹ سیشن میں یہ تیسری فصل سے آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ حافظ صاحب اپنا یہ مقدمہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کے تمام اصول آپس میں کانٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ عاصم بھائی، آپ کی پریزنٹیشن کا اور آپ کا اپنی آراء سے آگاہ کرنے کا۔ تو سب سے پہلے میں رضا بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ رضا بھائی اگر آپ کے پاس کچھ کوشچنز یا کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ عاصم بھائی سے کرنا چاہیں، کچھ سوالات کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جی شکریہ۔ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اگر بیچ میں کھانسی آ جائے تو کائنڈلی اس کو آپ ایکسکیوز کر دیجیے گا۔ تو اگر آپ اوپر اسکرال کر کے ہم جو ہماری پہلی فصل تھی آپ وہاں پہ چلے جائیں جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو میں تو پہلے ایک جنرل پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں کچھ اسپیسیفک کویشچن اس کی طرف آ جاؤں گا۔ اب یہاں سے جو ہے نا کچھ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا جی، اس کے اندر آپ تھوڑا سا اگر نیچے آئے تو یہاں پر انہوں نے
یعنی اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے بتایا کہ بعض اوقات یہ وہی لفظاً ہوتی ہے، یعنی اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہی لفظاً تحریری صورت میں ہی انبیاء پر نازل ہوتی ہے یا بعد میں اسے تحریری شکل دے دی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا مطلوع اور غیر مطلوع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں ویسے ہی عاصم صاحب سے جو ہے یہ کویشچن پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں، حالانکہ میں اس کو تھوڑا سا کویشچن اس آئیڈیا کو بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سامنے پہلے عاصم صاحب کے رکھوں گا کہ اگر غامدی صاحب کی کتاب میں ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ دین کا واحد ماخذ نبی کی ذات ہے، تو اب چاہے اس پہ مطلوع وہی آئے یا غیر مطلوع وہی آئے، وہ تو دین ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ اسے اب قرآن کی کیٹیگری میں ڈالیں، سنت کی کیٹیگری میں ڈالیں، یہی دو غامدی صاحب کہتے ہیں کیٹیگریز ہے دین کی، تو بات تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر مطلوع ہے اور غیر مطلوع ہے، اور ہمارے پاس خبر کی فارم میں یہ تو بات موجود ہے کہ جی غیر مطلوبی چیزیں تھیں، ایسی بھی چیزیں تھیں، ان کو گائیڈنس مل رہی تھی، انہوں نے بہت سے کام کیے، آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہوگا، تقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے، اس میں بھی بہت سارے ایگزامپلس دی ہیں. تو ایک چیز جب ہمیں خبر سے معلوم ہے کہ جی غیر مطلوبی ہو رہی ہے، قرآن کے اندر بھی چیزیں ہیں، تو دین تو دونوں ہو گیا، کیونکہ ذات سے نکل رہا ہے اور وہ ذات کے پاس جو ہے نا وہ دونوں فارم میں انفارمیشن آ رہی ہے. تو آپ اس کو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں یہ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اس پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا. حافظ صاحب کی اس بات سے میں اصولی طور پہ اتفاق ہے کہ ہمارے لیے جو اس وقت ذریعہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے اپنے قول، فعل اور تقریر دو چیزوں کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. ہمارے لیے کون سورس ہے؟ ہمارے لیے ایک ذات سورس ہے، ایک شخصیت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونے والا دین ہی ہمارے لیے حجت ہے. وہ جاری کیسے ہوگا؟ وہ تین طرح سے ہوگا: قول سے، فعل سے، تقریر و تصویب سے. یعنی کہ ہستی ایک ہے، اس کے پاس سورسز تین ہیں، 3 ونڈوز ہیں جن سے وہ دین کا اجرا کرے گا، دین کا صدور کرے گا. وہ تین چیزیں: قول، فعل، تقریر، تصویب. اب یہ ان کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ وہ غریب وہی مطلوع تھی یا غیر مطلوع تھی، یہ ساری بحث ٹھیک ہے، لیکن اس پہ مجھے کچھ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ غامدی صاحب کی نقد سے غیر متعلق ہے. غامدی صاحب کی فکر پر نقد کرتے ہوئے اس بحث کو اٹھانا irrelevant ہو جاتا ہے، لیکن یہ غلط نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے سورس آف انفارمیشن آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں دو یہ ٹھیک ہے. دو طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن اب اس کے بعد نبی نے اس دین کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ٹرانسفر کرے گا اب یہاں پہ وہ کوشچن سٹارٹ ہوگا کہ سنت کیا چیز ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے حسن الیاس صاحب کے ساتھ پروگرام میں سوال کے جواب میں غامدی صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہی صرف وہی نہیں تھی جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے جتنے بھی احکام ادر دین قرآن ملتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے ہی ہوتے تھے. تو مطلوع اور غیر مطلوع کہہ لیں، خفی جلی کہہ لیں، معنوی اور لفظی کہہ لیں، یہ اصطلاحات ہیں جو لوگ بناتے رہتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جہاں تک پھر آپ سنت کی بات کریں، کیونکہ وہ اسپیسیفک ٹاپک ہے اس سیشن کا، تو یہ انفارمیشن تو نبی کے پاس پہنچ گئی، تو آپ کا جو کلیم ہے جو آپ نے غامدی صاحب کی میزان سے بھی دکھایا وہ یہ ہے کہ اب اس انفارمیشن کو یا اس خبر کو جو نبی کے پاس پہنچی ہے جب وہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی اور ان میں رائج کی جائے گی یا ان پہ نافذ کی جائے گی تب وہ سنت بنے گی. یعنی یہ اس کے بیچ میں ایک سٹیپ ہے. کیا میں بات صحیح سمجھ رہا ہوں؟ میں نہیں، پیغمبر دو کام کرتے ہیں جو جس وحی جلی کی طرف حافظ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ٹیکسٹ کی فارم میں وہی امت کے سپرد کرنی ہوتی ہے یا آڈیو فارم میں کرنی ہوتی ہے. ایک تو وہ پیغمبر کرتے ہیں، تمام پیغمبر ایسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے صحائف اپنی امت کے سامنے پیش کیے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو وہی قرآن کی شکل میں آتی تھی وہ صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ میں سے سننے والے، یاد کرنے والے اس کو یاد کرتے تھے اور لکھنے والے اس کو لکھتے تھے، اور وہ ٹیکسٹل فارم میں اور آڈیو فارم میں، ان دونوں فارمز میں ٹریول کرنا شروع کر دیتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل پیرالل دین کا عملی ڈھانچہ، دین کے شرعی احکام، وہ جو کہ عمل سے متعلق ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے جاری کرنے تھے اور آپ نے کیے. دونوں کام الگ الگ کیے. قرآن کا سورس بھی قول رسول ہے اور سنت کا سورس تینوں ہیں، قول بھی، فعل بھی، تقریر بھی اور تصویب بھی. پیغمبر کے پاس 3 ونڈوز ہے نا اپنی بات کو
صادر کرنے کے لیے، یا وہ قول کے ذریعے کریں گے یا فعل کے ذریعے کریں گے یا تقریر و تصویب کے ذریعے کریں گے. جو ٹیکسچول ہے، جو کلام ہے، اس کو صادر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قول کے ذریعے کریں گے. ظاہر ہے قرآن تورات کی طرح لکھا ہوا ٹیکسٹ کی فارم میں تو نازل نہیں ہوا. قرآن جب نازل ہوا تو وہ آڈیو فارم میں تھا. جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سنا، یاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی لے کر آئے، آپ کو پڑھ کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، یاد کیا، دوبارہ پڑھ کے جبریل امین کو سنایا، انہوں نے تصدیق کی، اس کے بعد وہ سینشن دے کے چلے گئے کہ آپ نے ٹھیک سمجھا، وہ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یاد شدہ قرآن کو صحابہ کو سنایا. صحابہ نے سننے کے بعد دو کام کیے، جنہوں نے لکھنا تھا انہوں نے لکھ لیا، جنہوں نے یاد کرنا تھا انہوں نے یاد کر لیا. یہ ایک کام ہوا، یعنی کہ اللہ کی ہدایت کا ایک حصہ پیغمبر نے اپنی امت کے سپرد کر دیا. ایک دوسرا بھی تھا، نماز کو جاری کرنا ہے، حج کو جاری کرنا ہے، حلال و حرام کے احکام ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ سارے کام بھی پیغمبر نے کرنے ہیں. تو وہ بھی اپنے ہی قول و فعل اور تقریر و تصویب سے کیے. یعنی کہ قرآن کے لیے تو صرف قول تھا، لیکن سنت اور قرآن و سنت کی شرح وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے وہ چیزیں امت میں جاری کی. یہ بحث تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اللہ کے نبی کے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے ملنے والی ہر چیز سنت نہیں ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ بحث ہے. یہ جب آگے ہم اس بحث میں اتریں گے تو وہاں پہ جا کے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ باقی جو روایتی مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے علاوہ جو بھی اپنے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے دیا ہے وہ سب کچھ سنت ہے. غامدی صاحب نے اس کو 3 کیٹیگریز بنائی ہیں اور اس کو 3 حصوں میں سیگریگیٹ کیا ہے، جس کی تفصیل ہم اس کا مناسب موقع آنے پر کریں گے. اس پر ایک مستقل مضمون بھی ہے حدیث و سنت کے نام سے. چلیں ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جس بنیادی ہم اسٹیٹمنٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں پہ اصل میں ہم کوئی ڈس اگریمنٹ ایسا پریزنٹ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ایک اصولی طور پہ یہ بات جو ہے ہم مان سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس سے آگے بڑھ کے جب تفصیلات میں آئیں گے وہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کسی چیز میں ہم اختلاف کر رہے ہیں. بلکہ ایک بات تو حافظ صاحب کی میں بہت انڈورس کروں گا، اپریشیٹ کروں گا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ یہ جو دوسری وحی ہے نا، وحی جلی، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو کلام کی صورت میں ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کو تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے. قرآن اسی کی مثال ہے کہ آیا تو یہ آڈیو سورس کے طور پہ تھا، یعنی کہ جبریل امین لکھا ہوا صحیفہ نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا آڈیو فارم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، سننے کے بعد صحابہ کو سنایا، اس کے بعد لکھنے کا کام ہوا ہے. اصلاً قرآن جو ہے نا وہ آڈیو سورس میں ہے. قرآن کا جو اصل ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے، یہ اس کی کاپی ہے، ٹیکسچول کاپی جسے ہم مصحف کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تھوڑا سا آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کر لیں نیچے. یہ جو سیکشن ہے شریعت اسلامیہ میں وحی لفظاً قرآن کی صورت میں، جبکہ وحی مانن سنت کی صورت میں محفوظ ہے. اب مجھے جو اس کے اندر پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ بات ایک دعوے کے طور پہ لکھ دی. ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں، میں نے بھی ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں. اس کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں تو میں اپنے الفاظ میں لکھ دوں گا. اگر تو میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں تو میں ایک ریفرنس ڈالوں گا اور کوٹیشنز کے ساتھ لکھوں گا. اگر میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، جیسے کہ یہاں پہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ کیا ہے کہ شریعت اسلامی میں وحی لفظاً قرآن ہے اور وحی مانن سنت ہے. ابھی دعویٰ ہے نا کہ وحی مانن سنت ہے، تو یہاں پر اس دعوے کے ساتھ اس کی ایویڈنس آنی چاہیے یا اس کا ریفرنس آنا چاہیے کہ جی ویل ایکسیپٹیڈ سورسز کے اندر یہ بات، یہ جملہ یا یہ جو کنکلوژن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب مجھے جو پرابلم ہو رہا ہے نا کہ یہ وحی مانن سنت کی صورت میں محفوظ ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ تو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کے اندر کچھ کمی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، اور اس کو ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں گے اصول کو. ایسے نہیں ہم صرف ان سے کہیں گے کہ یہ بات ایسے کریں، لیکن ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں ہم اس کی ایویڈنس دیتے ہیں. تو یہاں پر جو بات ہے کہ وحی مانن سنت کی صورت محفوظ ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، مجھے حافظ صاحب کے ایویڈنس نہ دینے پر زیادہ اعتراض نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اس بات سے بنیادی اختلاف نہیں ہے. مجھے بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے جو سنت جاری کی اور جو سنت ہم تک پہنچی، یہاں پر سب سے پہلے جو اختلافی نقطہ ہے نا، جو مدرسہ فراہی کا باقی تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیں.
وہ یہی ہے کہ سنت خبر واحد تک نہیں پہنچی، خبر واحد کے ذریعے نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اجماع و تواتر سے پہنچتی ہے۔ روایتی مکاتب فکر والے اس کو خبر واحد سے لیتے ہیں، اس فرق کو فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن سنت کا جو اوریجن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے سنت جاری ہوتی ہے، یہاں تک سب متفق ہیں۔ آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس بات سے ڈس ایگری کرے کہ سنت کا سورس کیا ہے۔ سنت کا سورس اللہ کے رسول کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے اور تصویب ہے۔ تو اگر حافظ صاحب وہ جو وحی مانن ہے اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے سنت جاری کی ہے اپنے قول سے، فعل سے، تقریر و تصویب سے، وہ اپنے طرف سے نہیں کی، وہ بھی اللہ کی کسی نہ کسی وحی کے ذریعے ہی کی ہے، وحی کے حکم کے بعد ہی کی ہے۔ تو اس بات سے اصولی اتفاق ہی ہے، اسی لیے حافظ صاحب کے اوپر میں یہ چارج نہیں لگاؤں گا کہ انہوں نے اس کا ایویڈنس کیوں نہیں لگایا، کیونکہ اس سے ہم کافی حد تک متفق ہیں، یہ ٹھیک بات لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے اصل میں تھوڑی سی ڈفرینشیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حافظ صاحب جو ہے نا وہ اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان کے بہاف پہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا، ان کی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت تمام اس پہ اگری کرتے ہیں، اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بتا دینا جو ہے نا یہاں پر اس کی یوزفلنس ہے کہ جی اس کا اہل سنت کے ہاں اس کا جو ماخذ کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ قرون اولیٰ کے جو اسلاف ہیں ائمہ، ان میں سے کچھ کے حوالے نقل کر دیتے، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن یہاں پہ اگر میں جو حافظ زبیر صاحب کی طرف سے، کیونکہ وہ یہاں پہ ایک بک لکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب اگر میں ان کی طرف کو سمجھنے کی کوشش کروں، یہاں پہ ان کا مقصد کوئی ریسرچ پیپر یا کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھنا نہیں تھا۔ آئی ایگری کہ اگر اس میں ریفرنسز ہوں کسی بھی چیز کے اندر تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم بھی جو مختلف بکس پڑھتے ہیں، لائک ٹیکسٹ بک پڑھیں گے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سینٹینس کے آگے کوئی نہ کوئی ریفرنس دیا ہو، جبکہ جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں اس میں اوبویسلی یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میرا خیال سے ہم اتنا مارجن ٹھیک تو ہے، دے سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی جب دعویٰ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، نیچے فٹ نوٹس میں لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس چیز کو کہاں سے جو ہے نا وہ۔ اچھا رضا بھائی، جی حافظ صاحب نے بھی نا جہاں جہاں ضروری سمجھا ہے وہاں ریفرنسز صحیح دیے ہیں، اور صحیح ویسے ہی دیے ہیں جیسے کہ ریسرچ اسکالر دیتا ہے کہ ہر چیپٹر اور ہر چیپٹر کے آخر میں مصادر اور مراجع کے نام سے ایک انہوں نے چیپٹر رکھا ہے جس میں وہ اپنے وہ فٹ نوٹس لے کے آتے ہیں، اوپر ریفرنس ہوتا ہے 1 2 3 4، نیچے اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اور میرے خیال سے انہوں نے ضروری نہ سمجھ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں سمجھتا ہوں یہاں پر میں حافظ صاحب کی اس اپروچ کو کسی حد تک ایڈوکیٹ کروں گا۔ چلے ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھ رہے کہ اگر ریڈیبلٹی کے حساب سے اور اس میں جیسے کہتے ہیں کہ پڑھنے کو آسان بنانے کے لیے، سننے کو آسان بنانے کے لیے ایسے لکھا گیا ہے، لیکن بس مجھے جو اس کیونکہ کے اندر جو ایک چیز پرابلم فیل ہو رہی تھی وہ یہ کہ اس کے اندر بہت سارے دعوے جو ہے نا وہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ کے اندر کیے جا سکتے ہیں، اور وہ پھر پریمس بن جائیں گے ہماری ساری ڈسکشن کا کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب پہلے میں کوشچن ہاں، کرنا پڑتا ہے کہ ایسے ہے یا نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر ہم کو بھی تشویش ہوگی کہ حافظ صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے تو وہ اب ثابت کیسے کریں گے، لیکن یہاں پر میرا خیال سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ان کا یہ جو جملہ اگر بالکل ٹھیک ہے اور یہ پیورلی اہل سنت کا ریپرزینٹیو جملہ ہے، یعنی کہ اہل سنت میں جو لوگ شامل ہیں، تمام جو گروپ میں ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، نان اہل حدیث ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کے درمیان جو یہ رفع دین کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی یہ مانن جو ہے وہ سنت ہے؟ کیونکہ یہ تو ان دونوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہے، اور وہ اس جملے کو اگر اصول کے طور پر مان رہے ہیں نا، پھر تو یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، میں نے ابھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ امت مسلمہ کا جو اس وقت سب سے بڑا مدرسہ فکر ہے وہ تو حدیث کو وہ نہیں سمجھتا کہ سنت حدیث ہے، وہ تو بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ تو ان کو نماز وہ پڑھنی چاہیے جیسے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، جبکہ اس سے بالکل مختلف پڑھتے ہیں، اور وہ اتنا شدید اختلاف ہے کہ آپ ان کے درمیان جب اہل حدیث اور احناف کے درمیان ڈبیٹس ہوتی ہیں تو آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو لگے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اتنا شدید اختلاف ہے، پوری نماز کے میکنزم میں، سٹرکچر میں فرق ہے، اور یہ بات اصولاً غلط ہے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا۔
ہاں مطلب صرف اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں کی تو کہتے یہ ہیں. اصل میں جو اگزامپل اسی لیے میں لے کے آنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس جملے کو اصولاً مان لیں اور ہم یہ بھی مانیں کہ یہ تمام اہل سنت کا ریپرزینٹیو جملہ ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس کو اصول کے طور پہ ایسے ہی سمجھتا ہے، تو پھر یہ بات ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے خود بتایا کہ اختلاف اتنا سخت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بڑے سخت الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک چیز اتنی تفصیل یا اتنی بار اتنی تفصیل سے جو ہے نا حدیث میں موجود ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس کی کنٹری ایویڈنس کیا ہے، یہ بھی سوال پوچھتے ہیں. تو یہ بات بہت سیدھی ہونی چاہیے تھی بات. جب احناف علماء کے سامنے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ اتنی احادیث ہیں رفع دین کرنے کی اور ہاتھ سینے پر باندھنے کی، تو احناف کے جو جید علماء ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں بڑے بڑے، وہ جو آگے سے بحث کرتے ہیں وہ دیکھنے والی ہے. طلبہ کو وہ بھی دیکھنی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سنت حدیث ایک ہے اور یہ امت کا متفقہ موقف ہے، ان کو چاہیے وہ بحثیں پڑھ لیں، پھر سے کلیئر ہو جائیں گے. جی مطلب ویسے بھی میں ایک سوال یہ پوچھوں کہ لفظ تو دو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ لفظ بلا وجہ تو نہیں ہوتے نا، کہ اگر ایک نہیں دو ہوتے. ٹرمز ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو ڈسٹنکشن اس کے درمیان میں ہوگی. ہم نے اس کو جی صرف یہ بالکل بنا دیا ہے کہ جی حدیث جو ہے وہ سنت کی ڈاکیومنٹیشن ہے، اور ہم نے اس طرح بات کو کہہ کے ہم آگے بڑھ گئے. لیکن یہ بات ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ حدیث کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ سنت کی ڈاکومنٹیشن ہے، یہ علم و عقل کے مسلمات کے ہی منافی ہے، بالکل منافی. ہم آگے جا کے اس پہ بحث کریں گے. جی ہاں آگے ایک دعویٰ ہم نے بھی کیا نا، ہم نے بھی تو ایک دعویٰ کر دیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ سنت کی ڈاکومنٹیشن ہے، یہ علم و عقل کے مسلمات کے منافی ہے. بالکل اب صحیح ہم ہے. اس کو کیسے پروف کہنے کریں کا گے؟ مقصد یہ ایک ہماری ہی ذمہ اصول، داری ہے. جی ایک ہی اصول ہم ان پہ اپلائی کر رہے ہیں، وہی ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے. ایسے بالکل کوئی بھی کریں گے. دعوے جب ہم کریں گے تو پھر ہم بھی اس کی ایویڈنس سامنے رکھیں گے یا اس کے دلائل سامنے رکھیں گے، تاکہ پھر بات جو ہے نا وہ یعنی برابری کی اس پہ ہو، یعنی کہ ہم کوئی ان سے کوئی غلط ان سے امید نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی سیدھے ہم اس میں جو ہے سوال کر رہے ہیں. بالکل. چلے میں یہاں پہ اس کو چھوڑتا ہوں. ہمارا آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ وہ پوچھ لیں، پھر میرے پاس کوئی ایڈیشنل کویسچن ہوں گے تو میں بات کروں. جی اگین میں یہی جس طرح عاصم بھائی نے کوشش کی ہے کہ وہ حافظ زبیر صاحب کی کتاب کو پڑھ کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے غامدی صاحب کی کتاب پڑھ کے غامدی صاحب کے موقف کو صحیح سے نہیں سمجھا. تو میں اسی طریقے سے اگر میں عاصم صاحب کی یہاں پہ ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی روایت کو قرات اور سنت کی روایت کو حدیث کہتے ہیں. تو اس پہ آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، رضا بھائی اور عاصم بھائی نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا. لیکن اگین اگر میں اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھوں کہ یہاں پہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک ہی ہے. وہ صرف اسی ایک پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی جو قرات ہے وہ چیز قرآن کہلاتی ہے، اور جو سنت جس آپ نے جو ورڈ استعمال کیا کہ ڈاکومنٹیشن ہے، کہ وہ سنت ہم تک پہنچی کیسے ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے، وہ حدیث ہے. تو سنت جو روایت ہوئی ہے وہ احادیث کے تھرو ہوئی ہے. وہ مطلب یہاں پہ میرا خیال سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس جملے میں آپ کو کیا جو ہے غلطی نظر آ رہی ہے، یا کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ سنت جو ہے وہ حدیث کے تھرو ہم تک آئی ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہ سنت حدیث کے تھرو آئی ہے؟ جی نہیں، میں نے تو ابھی یہ کہا کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ سنت کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ حدیث کی ڈاکومنٹیشن ہے یا حدیث سنت کے تھرو آئی ہے، یہ تو علم و عقل کے مسلمات پہ پورا کبھی بھی نہیں اتر سکتی یہ بات. ٹھیک ہے، تو اس پہ انٹرسٹنگ ہوگا. اس کو چونکہ مان لیا گیا ہے، اس کو چیلنج کرنا مشکل ہے. لیکن میں نے وہ چھوٹا سا چند 2 منٹ کا مقدمہ جو اوپر تمہید باندھی تھی وہ اسی لیے باندھی تھی کہ علم کی دنیا میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک طرف 10,000 لوگ ہیں اور بڑے بڑے شیوخ ہیں، ایک طرف ایک چھوٹا سا آدمی. نہیں، وہاں پر استدلال کا دائرہ، وہاں پہ ایکڈیمک اپروچ کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ چیزوں کو تولا جائے گا. جو ٹھیک ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، جو غلط ہوگی اس کو رد کیا جائے گا. حدیث کے بارے میں یہ کلیم کسی طور پر علم اور عقل کے مسلمات پر کھڑے رہتے ہوئے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ حدیث سنت کی ڈاکومنٹیشن ہے یا اس کا سورس ہے. بالکل نہیں. حدیث کے بارے میں وہی سٹیٹمنٹ بالکل درست ہے جو غامدی صاحب کرتے ہیں کہ یہ سنت کی شرح، وضاحت، تفہیم، تبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے کا بیان ہے یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے. ٹھیک، چلے اس کی ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہوگی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. جی بالکل، کیونکہ یہ میں نے کہا ہے تو اب میرا کام ہے کہ میں اس کو کیسے اکیڈیمکلی ثابت کر سکتا ہوں.
شکریہ عاصم بھائی اور رضا بھائی آپ کا وقت دینے کا. تو آج کی نشست کا وقت ہمارے پاس تمام ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے مزید اس چیز کو لے کے چلیں, کیونکہ آج تو ہم نے صرف ایک طرح سے اس کو اسٹارٹ کیا ہے, اور اس میں کوئی اس طرح کی اتنی جو ہے اختلافی چیز سامنے نہیں آئی جس پہ آپ کو بہت زیادہ اختلاف ہو, سوائے چند ایک پوائنٹس کے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک سے جو ہے اس کی اسپیشلی جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ تیسری, چوتھی اور پانچویں فصل کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آنے والی نشستوں کے اندر. تو ہمیں انتظار رہے گا, اور ہمیں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا کہ آپ اب سے کوئی سوالات کرنا چاہیں عاصم بھائی سے اس ٹاپک کے اوپر, اور جنہوں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہو, جنہوں نے غامدی صاحب کا تصور سنت اور ان کی کتاب پڑھ رکھی ہو, تو وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم ٹو آسک دا کوسچنس. تو دس از اٹ فرام آور سائڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.